देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ। साहिबो आसिफ अली जरदारी साहब ने तकरीर की है और उनका नया मिशन जो है वो किस नौइयत का है। फिर ये तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की कहानी क्यों शुरू हुई, इससे पीपल्स पार्टी और नून लीग खौफज़दा क्यों हैं, इन मुज़ाकरात के अंदर कितनी सदाकत है और इस्टेब्लिशमेंट कितनी इंटरेस्टेड है, इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करेंगे। इसकी जो असल हकीकत है वो आपके सामने रखेंगे। फिर आज़ाद कश्मीर जो है वो आज भी पत्थर के ज़माने में कैसा है, किस तरह से लोग जो हैं वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस सिलसिले में बात करते हुए आपको एक माँ और बेटी या बेटे की वीडियो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वसीम अकरम साहब ने तकरीबन 18 लाख लोगों ने इस साल हज किया। हज के मौके के ऊपर हमने ये बात देखी कि सऊदी अरेबिया ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। पहले 50 लाख लोग होते थे, इस बार 18 लाख लोग गए और लोगों के मरने की खबर भी नहीं आई। पहले भगदड़ मचती थी, यानी कि एक तरफ से लाख बंदा इधर से जा रहा है और सामने से भी लाख बंदा आ रहा है, तो जिस वजह से लोग दब के मर जाते थे। और इस बार उन्होंने अच्छे इंतज़ामात किए। फिर बेशुमार चीज़ें हमने देखी, वहाँ पे लोग किस तरीके से शैतान को जो है वो कंकरियाँ मारे थे, पत्थर मारे थे। वसीम अकरम साहब ने जो अमल किया, उनके साथ मिसबा उल हक और उनकी हर पूरी टीम थी, वो जो एयरवाई के ऊपर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में बैठते हैं। वसीम अकरम साहब ने बॉलिंग करते हुए उसके अंदाज में शैतान को कंकरियाँ मारी, तो लोगों ने जहाँ वीडियो वायरल हुई देखा सुना खामोश हो गए। वहीं पे तनकीद भी हुई कि आप हज जैसे मनासिक को अदा करते हुए शैतान को कंकरियाँ मारते हुए, एक तरीके से बॉलिंग करते हुए जब उसको कंकरियाँ मारते हैं तो आप जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए वसीम अकरम साहब की और इसके ऊपर आपका नुक्ता नज़र क्या है, ज़रूर बयान कीजिएगा। क्या आप इस बात से इत्फाक करते हैं? चूँकि हम लोगों ने ना हर चीज़ को सोशल मीडिया की जीनत बना दिया है। देखें, अगर उन्होंने बॉलिंग करते हुए वो किया भी था तो उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर खुद से ऐसे वायरल नहीं करनी चाहिए थी। हज है, उनको अच्छे से अदा करना चाहिए और कम से कम इबादत को इबादत की हद तक ही रहने दिया जाए तो अच्छा होता है, बजाय इसके कि हर चीज़ के ऊपर आप अटेंशन लेने की कोशिश करें। आप अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। साहिबो आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी अहम तकरीर की है, बड़े अहम जुमले कहे हैं। जुमला क्या है जी? हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट से मुराद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट से मुराद सिर्फ और सिर्फ फ़ौज है। कहते हैं कि हम सब मिलकर उसको मजबूत भी बनाएंगे और भट्टो की विरासत को आगे लेकर जाएंगे। भट्टो की विरासत को तो आपने दफन कर दिया, बेनज़ीर की विरासत को भी आप बाप बेटे ने दफन कर दिया। हालांकि इस ख़ानदान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, किस ने क्या क्या सोबतें बर्दाश्त नहीं की। आपने तो सिर्फ एक बार कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम हमेशा रहेंगे सियासत में। आप तो चंद सालों के लिए हैं, फिर आप रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर आप जाके दुबई में रुके थे। NFC का मामला है, सूबों का मामला है, और चीज़ें हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ता। लेकिन जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इनका ये कहना कि हम इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत बनाएंगे, पहले भी तो आपने मिसाक जमहूरियत किया, फिर आप हुकूमत में आए हैं, फार्म 47 के तहत आए हैं, आप सदर हैं, नून लीग वाले वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला है आपका सिंध में, वज़ीर आला है नून लीग का पंजाब के अंदर। तो जरदारी साहब, आप इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत बनाएंगे, ये कहना ऐसे ही है कि आओ शहबाज शरीफ साहब आपके सामने लास्टर की शलवारें पहन के कम लेटे हैं, हम उल्टे लेट जाते हैं। आओ हम भी तैयार हैं आपकी चापलूसी करने के लिए, तो लिहाजा हमें आज़ाद कश्मीर में आपने हुकूमत दी है, आइंदा भी हुकूमत दे दो। आपने मुझे सदर पाकिस्तान बनाया, बिलावल को आइंदा वज़ीर आज़म कंसीडर करो। आओ NFC अवार्ड और बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ो, हमने फ्रंट फुट के ऊपर आके 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की है। तो सिर्फ जरदारी साहब का कहना ये है, यहाँ शायर की मुराद ये है कि सिर्फ नून लीग वाले ही चापलूसी नहीं कर सकते, हम भी तैयार हैं आपकी चापलूसी करने के लिए। तो देखना ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब के इस जुमले के बाद दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसकी असल हकीकत क्या है और इस बात का तल्लक 28वीं तरमीम के साथ कैसे है, और क्या ये एक लॉलीपॉप है या क्या किस्सा है। उससे पहले मैं एक वाक़या आपको बता दूं।
زرداری صاحب اور صدر پاکستان ہوتے ہوئے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر لوگ ایک تقریب میں بیٹھے تھے، اور بائیں جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے اور رائٹ طرف جو تھے زرداری صاحب بیٹھے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک پرچی لکھ کے دی فیلڈ مارشل صاحب کو. پرچی کے اوپر لکھا تھا کہ تھوڑا سا خیال کیجئے ملک ریاض صاحب کا. فیلڈ مارشل صاحب نے وہ پرچی کھولی، پڑھی اور اس کو مروڑ کے اپنے جوتے کے نیچے رکھ کے مسل دیا اور کہا زرداری صاحب کی طرف دائیں طرف دیکھتے ہوئے، آپ کو جرت کیسے ہوئی یہ بات مجھے کہنے کی کہ ملک ریاض کا خیال رکھیے. بلکہ انہوں نے ملک ریاض کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ آپ مجھے یہ کہہ سکیں. تو جو زرداری صاحب فیلڈ مارشل کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، اوپر سے اور چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ جس کو کہہ رہے تھے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کو کہہ رہے ہیں آؤ ہم سب مل کر آپ کو مضبوط بنائیں گے، آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. اور کتنے ہاتھ مضبوط کریں گے؟ کیا 28ویں ترمیم کر کے دیں گے؟ کیا NFC ایوارڈ جو ہے اس کو جو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ کیا کراچی کو صوبہ بننے دیں گے؟ کیا ملک کے اندر ٹوٹل 12 صوبے بننے کی حمایت کریں گے؟ تو لہٰذا ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ فوج کے ساتھ ٹکرایا نہ جائے سوائے عمران خان کے. اس وقت ان کی چاپلوسی کر کے آگے بڑھا جائے. تو یہ چاپلوسی کی دوڑ ہے صاحبوں. اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں مذاکرات ہو رہے ہیں. آج کوئی ایک تصویر بھی شاید AI سے بنی ہے، سرگوشی کر رہے ہیں محسن نقوی سے جو سہیل افریدی ہیں وہ. اور مذاکرات میں بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں بشرا بیگم کی ملاقات ہو گئی، باہر آگے کوئی ٹویٹ نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی. بابی اور ان کی بیٹی ملی ہیں بشرا بیگم سے. اب عمران خان صاحب سے شاید کسی کی ملاقات ہو جائے. ویسے تو انہوں نے عید بھی نہیں پڑھنے دی، کہتے ہیں سیکیورٹی رسک ہے. عمران خان تو ویسے بھی کہہ رہے ہیں اوورال ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے. تو یہ جو بٹوین مذاکرات ہیں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے، اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں یہ اگر 28ویں آئینی ترمیم میں کوئی روڑے اٹکاتے ہیں تو ہم ان کو بتا سکیں، دکھا سکیں، سمجھا سکیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی چال لگتی ہے کہ دیکھو آپ نہیں تو ہم خان کو لے آئیں گے، اور خان جو ہے باہر آیا تو نہ ہمیں چھوڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو، نہ آپ کو چھوڑے گا. تو یہ ایک لولی پاپ، یہ ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک ڈائیورٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ڈائیورشن کے اوپر لگایا گیا. اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ مجھے اس بات کا سختی سے علم ہے اور میری باتیں بھی ہوتی ہیں، ہمیں سورسز بتاتے ہیں. جب تک فیلڈ مارشل عاصم منیر اس عہدے کے اوپر ہیں 2032 تک عمران خان کو وہ جیل سے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، بھلے معافی مانگ لیں 9 مئی پہ، پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. بیمار ہو گئے ہیں، علاج کروانا ہے نہیں کروانا یہ وہ جانے، لیکن علاج کے لیے عمران خان بیرون ملک کہیں چلے جائیں تو وہ ڈیل ہو سکتی ہے. باصورت دیگر ان کو جیل سے وہ باہر نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا عوامی پریشر کوئی ڈال کے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ بھروسہ رکھتی ہے کہ یہ مذاکرات ہو جائیں گی. اور کیا اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر ڈال کے 28ویں آئینی ترمیم کروانا چاہتی ہے، پھر صدارتی نظام، پھر صدر بننا اور باقی چیزیں کرنا کس طرف جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو صرف مذاکرات کرنے چاہیے، یا مذاکرات کے ساتھ ساتھ انہیں کم از کم احتجاج بھی کرنا چاہیے اور پریشر ڈالنا چاہیے؟ اور کیا پھر جو محمود خان اچکزئی نے بطور اپوزیشن لیڈر بیان دیا ہے کہ ہم استعفے دے دیں گے اگر عمران خان کو آپ نے اسی طریقے سے ڈیل کیا تو لہٰذا کہنے کی بات مختصر یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے مذاکرات میں یہ ایک ڈائیورشن ہے، یہ ایک لولی پاپ ہے. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پریشر میں لانے کے لیے چیزیں کی جا رہی ہیں. ہاں اگر یہ کوئی مذاکرات ملک قوم کے فائدے میں، مفاد میں، یہ دونوں آپس میں برف پگھلا کے چیزیں کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے اس سے اچھی بات جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہوگی. اقرار الحسن صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے سے گزری اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پچھلے کچھ عرصے میں عمران خان اور ان کی فیملی کے بارے میں ایسی باتیں کی، اب ضمیر یہ کہتا ہے کہ سیاسی اختلاف میں ان باتوں کو نہیں کہا جانا چاہیے تھا. انہیں احساس ہوا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. میں عمران خان اور ان کی فیملی اور ان کے چاہنے والوں سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. آپ نے 2 سال میری فیملی کو کیا کچھ نہیں کہا، میں نے برداشت کیا، لیکن آج میں خود اپنی مرضی سے اپنی انا کی قربانی دے رہا ہوں. لیکن خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے تو میں ان سے مل کر بھی معافی مانگوں گا. اقرار اور حسن صاحب نے شاید کوئی خواب دیکھا ہے یا انہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن ہے ان کا بڑا پن. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 9 باتیں خلاف کر کے خان کی اور ایک بار کہتے ہیں میں ہی ان کو جیل سے نکلواؤں گا، کہتے ہیں یہی خان صاحب بھی مضبوط ہیں، یہی خان صاحب پاپولر ہیں، اب معافی بھی مانگ چکے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آ کے. تو اقرار الحسن آخر
کہاں کھڑے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے جہاں پہ صاحبوں کچھ چیزیں جو ہیں وہ لڑکھڑا رہی ہیں، نہیں سمجھ آ رہی، ہوں گے نہیں ہوں گے، یقیناً نہیں ہوں گے تو بہت بڑا بگاڑ ہوگا۔ صوبے کی بات چل رہی ہے، میری بیشتر صحافیوں سے بھی بات ہوتی ہے اور لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی میں بات کرتا ہوں، تو ایک طرف وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری جانب ووٹر فہرستوں کا مسئلہ تھا، تیسری جانب مذاکرات ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان، وہ بھی چیزیں ہیں۔ برس اقتدار پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ظاہر نون لیگ گورنمنٹ بنا لے گی۔ پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ 28ویں ترمیم میں اگر کوئی پیپلز پارٹی والے صحیح سے، جیسے زرداری صاحب نے اپنا آپ دکھا دیا، یہ کریں گے تو شاید آدھی سیٹیں کر کے دے دیں اسٹیبلشمنٹ والے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو۔ تو یقیناً اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنائے گی، پی ٹی آئی کو انہوں نے رجسٹرڈ نہیں کیا، وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ تو وہیں پہ آزاد کشمیر آج بھی پتھر کے زمانے میں صاحبوں کیسے جی رہا ہے، یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ نیلم بہت خوبصورت علاقہ آزاد کشمیر کا، اس خوبصورت ترین علاقے کے اندر میں بھی ایک بار گیا ہوں، اتفاق ہوا، بہت خوبصورت، بہت اچھی آب و ہوا وہاں کا۔ صرف میں کہتا ہوں پانی پی لینا تو وہی بے شمار ہے۔ وہ قدرت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ درختوں سے، جڑی بوٹیوں سے، سخت پتھر سے نکل کے جو پانی آتا ہے اس کے سامنے یہ نیسلے اور یہ منرل واٹر بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر آپ وہ پانی پئیں گے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا، آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا، آپ کو بھوک خیر وہ پانی پئیں تو زیادہ لگتی ہے۔ وہاں کے خوبصورت لوگ ہیں، وہاں کے مہمان نواز لوگ ہیں۔ یہ ایرنگ کیل کا علاقہ ہے، یہاں پہ پل نہیں بنایا گیا۔ اس علاقے سے میاں وحید صاحب ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے، اب سابق وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب وہاں گئے ہیں۔ اسی جگہ سے شاہ غلام قادر دونوں حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور آئندہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، سابقہ اسپیکر ہیں۔ تو سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ ویڈیو دیکھیے کہ ایک ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کو کس طریقے سے فزیکلی ایک رسے کے ساتھ لٹک کے یہ جو دریائے نیل ہے، دریائے نیلم کہتے ہیں یا جو بھی، اس کو وہ پار کر رہی ہیں۔ دریائے گنگا بھی کہتے تھے اس کو پہلے دور میں۔ تو آزاد کشمیر جو خطہ ہے صاحبو، اس کا بجٹ ہے 1,530 ارب، یعنی کہ 1530 ارب 5 سالوں کا بجٹ ہے۔ ہر سال اربوں روپے وہاں کے لوگوں کو ملتے ہیں۔ 5 سالوں میں تو اربوں ملے نا، ہر سال نہیں بھی ملتے تو پہلی تو بات ہے ہر سال اربوں روپے کے ترقیاتی بجٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ کس سے میں سوال پوچھوں، یہ سیر و تفریح کی غرض سے جانے والے 2 نوجوان جو ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، میں ان کو کریڈٹ دوں گا، انہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور بڑا حیرت کا اظہار کیا اور وہیں پہ داد دی کشمیریوں کو اور کہا کہ یہ جو کشمیری ہیں یہ دیکھیں خاتون کتنی دلیر ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں۔ صاحبو یہ بات دلیری کی نہیں ہے، یہ بات مجبوری اور لاچاری کی ہے۔ یہ سیاستدان، یہ آزاد کشمیر کی حکومت اتنی ناکامی ہے کہ اربوں روپے کا بجٹ ہونے کے باوجود آج بھی لوگ رسے سے لٹک کے ایسے کر رہے ہیں۔ اب دل کرتا ہے کہ یہ بھی صاحبو بیان کر دوں کہ یہ ایرنگ کیل کا علاقہ، یہ نیلم کے علاقے میں ترقیاتی کام کیوں نہیں ہوتے۔ باقی تو آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں، باقی آزاد کشمیر بڑا بہتر ہے، وہاں پہ بھی سیاستدان ہے، وہ بھی آزاد کشمیر کا حصہ ہے، ٹورسٹ پلیس ہے، لاکھوں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ صاحب اس کی وجہ وہاں روبی کے پہاڑ ہیں، 1,10,000 $US کا ایک روبی کا وہ ہیرا جو ہے نا، پتھر وہ ہے۔ وہاں اور بھی معدنیات ہیں، وہاں فوج بھی ہے، وہاں ان کا کنٹرول بھی ہے۔ تو ان علاقوں کے اندر تعمیر و ترقی اور چیزیں اور آسانیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی، انٹرنیٹ کی سروس نہیں دی جاتی، آج بھی وہاں پہ ایسکم چلتا ہے، ٹھیک ہے بارڈر کا ایریا بھی ہے، تاکہ یہ لوگ بیکورڈ رہیں، ان کو سمجھ نہ آئے کیا ہو رہا ہے، کنٹرول ہمارا رہے، کل مستقبل قریب میں ہم کچھ کرنا چاہیں تو ہماری اجارہ داری رہے، قائم رہے، عوام جو ہیں اسی طرح سے رسوں سے لٹک کے آتے رہیں۔ اور میں یہ سوال پوچھتا ہوں نیلم والے لوگوں، اے نیلم کے لوگوں، آپ لوگ کم از کم ابھی 2 ماہ رہتے ہیں، 2 ماہ میں بھی یہ پل بنا دیں گے۔ آپ یہ مطالبہ رکھو کہ کسی بھی سیاستدان کو آپ اس وقت تک ووٹ نہیں دیں گے جب تک وہ پل نہ بنائے یا پل بنانے کا بیان حلفی لکھ کر نہ دے۔ میں نے میاں وحید صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا اور میں نے ان کے سامنے بے شمار چیزیں رکھی تھیں۔ میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں نا کہ جب کوئی دیکھوں، کسی چیز کو محسوس کروں تو اس کے اوپر بات کروں۔ اور یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ لوگ حکومتوں میں آتے ہیں، یہ لوگ کہیں کہ حکومتیں بدل دیتے ہیں، یہ سب کچھ کر جاتے ہیں لیکن عوامی مسائل حل نہیں کرتے۔ اور یقین جانیے یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے نہایت شرمندگی بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا، اور کس طریقے سے یہ آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی اس طرح سے آپ کے بچے کو یا کسی کو بھی لے کے جا رہی ہو، تو آپ امیجن کیجیے یہ کتنا بڑا رسک ہے۔ یہ ان سیاستدانوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ اس جدید دور کے اندر بھی، آج بھی نیلم کے اندر، مجھے کمنٹ میں لکھیے گا، یہ تو پل نہیں ہے نا،
ایسے گھر ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آج تک بجلی نہیں ہے، لوگ پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں. اور اس خطے کی آبادی اور رقبہ میں بتاتا ہوں، 45 لاکھ ہے ٹوٹل، 24 لاکھ ہم باہر ہیں، باقی تقریباً 22-23 لاکھ وہاں رہتے ہیں. 1550 ارب روپے کا 5 سال کا بجٹ ہے. صاحبو یہ پنڈی جتنا علاقہ ہے، پنڈی جتنا بجٹ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ رسے سے لٹے کے پل کراس کر رہے ہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر کہتے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے کام ٹھیک نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی فلاں چیز کرتی ہے، عوام ایسے کہتے ہیں، ان کو فلاں فلاں لقب سے پکارتے ہیں. تو لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھیے، محسوس کیجئے، شرم اور حیا کیجئے، اور اس علاقے کے سیاستدان جتنے بھی ہیں، جس پارٹی سے ہیں، ان سب کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آج بھی آپ کی ہماری مائیں جو ہیں وہ اپنی اولادوں کو اور خود کو رسے سے ایسے لٹک کے پل نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے گزر رہے ہیں. ہے نا شرم والی بات؟ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.